वेलकम बैक मैडम। बैरिस्टर गौहर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन, आज उन्होंने मीडिया टॉक किया। उन्होंने कहा कि अडयाला के बाहर कोई ऑपरेशन किया जिसमें कुछ लोग हमारे ज़ख्मी भी हुए, उस पर आप क्या कहेंगे? क्या हुआ? कुछ लोग हमारे ज़ख्मी कुछ भी, लोग कौन से जख्मी हुए हैं? कोई शाहिद खटक नाम लिया अच्छा, उन्होंने। वो मैंने जी तो ये जी, सुना है कि वो उन्होंने छेड़खानी की है खवातीन के साथ, तो उनकी थोड़ी सी चितरौल हुई ये है। ज़रा बता दें। ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई ऑपरेशन और वगैरह हुआ? हम लोग जो मुस्लिम लीग नून में जो मैं जो चीज़ें बताते हुए यकीन करें, मैं एकदम से थोड़ा सा रुकी कि जो चीज़ें हमने फेस की थी जब हमारे कायदीन को जेलों में बंद किया गया था, जब हम पेशियों पे जाते थे। और एक टाइम ऐसा था कि मैं एक स्टोरी बताते चलूं कि मैं एक खातून होने के नाते जब मैं फ्रंट पे आई तो मुझे उन्होंने कहा, जी आपने मरियम नवाज साहिबा के लिए नारा नहीं लगाना वरना आपको अरेस्ट कर लिया जाएगा। और मैंने ये नारा लगाया वहाँ पे खड़े होके कि कदम बढ़ाओ मरियम नवाज, हम आपके साथ हैं। और कुछ पुलिस वाले आए, उन्होंने मुझे बाजुओं से पकड़ के घसीट के बख्तरबंद गाड़ी में डाला और एक जेल में मुझे लेके आए थाने में, और मुझे वहाँ बंद कर दिया। सिर्फ ये था कि मैंने मरियम नवाज साहिबा के हक में नारा लगाया था। हमें तो वो कुछ फेस करना पड़ा भाई, हमारे ऊपर तो वो चीज़ें मुजालिम हुए जो हम बताते हुए हमें शर्म आती कि हमारे खवातीन का लिहाज नहीं किया। और ये बात अब रोने रोते हैं, ये तो इंतशारी टोला है, ये तो जाके अडयाला जेल के बाहर जाके भी वहाँ पे फितना फसाद वाली जो सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं। तो देखें, जब फितना फसाद इंतशार चीज़ें होंगी तो अब तो इदारे भी तो हरकत में आएंगे ना, कितना कोई बर्दाश्त करे। तो इसलिए इदारे हरकत में आए हैं। तो मैंने तो वो जो जख्मी कारकुन की आप बात करें, मैंने तो ये सुना है कि अभी मैं रिसेंटली पढ़ रही थी कि किसी खवातीन को उन्होंने हरास करने की, छेड़खानी करने की कोशिश की तो उनकी थोड़ी सी चितरौल हुई होगी मे बी, अदरवाइज ऐसी कोई रिपोर्ट। माना साहब आपके पास है कोई न्यूज़ ऐसी? देखिए, बात यह है कि अभी सोशल मीडिया का दौर है और हर चीज़ जो है ना वो सोशल मीडिया के ज़रिए फुटेजेस और जो वीडियोज़ हम बाहर आ जाती हैं। तो सबसे पहली बात यह है कि जब एक दिन मुकर्रर है कि फैमिली मुलाकात करेगी, लीडरान के लिए जो है ना वो अलग दिन है, वकला के लिए है, और अदालत का आर्डर मौजूद है, तो हाई कोर्ट के आर्डर के बावजूद मुलाकात अगर नहीं होनी तो फिर मेरा है अदालतों के आर्डर को चैलेंज करना चाहिए ना, कि जो अपीलेट कोर्ट है, हाई कोर्ट का आर्डर है, तो इनका काम है हुकूमत का, कोई हुकूमत नहीं चाहती तो फिर कोर्ट अभी हुकूमत जिम्मेदारी भी नहीं लेते। मसला ये है कि जिम्मेदारी भी तो लेना, कि या तो फिर उस वक्त कहते हैं जी हम देखते हैं करते हैं, कि या तो फिर उसको चैलेंज कर दें उस आर्डर को कि जी हाई कोर्ट का जो आर्डर है इसको हम, जब भी आईनी अदालत भी मौजूद है, सुप्रीम कोर्ट मौजूद है, कहीं भी चले जाएं, और आईनी अदालत तो स्पेशली जो बैठे हुए हैं मेरा 2 मिनट में फैसला कर देंगे। तो जब कोई भी मुल्क है ना, वहाँ अदल और इंसाफ, और अदल और इंसाफ अदलिया से निकलेगा ना आर्डर, उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन जब नहीं होगी तो मेरा ख्याल है कि मुल्क में अमन कैसे आए या इस्तेहकाम, सियासी इस्तेहकाम कैसे आए। कि एक बंदा है वो, उसके पास तो ज़्यादा से ज़्यादा यही ताकत होती है कि मैं अदालत में जाऊँ, अभी अदालत आर्डर भी दे देती है। और अदालतों के ऊपर जब से ये सिस्टम शुरू हुआ तो मेरा ख्याल है अदालतों के आर्डर हों या आयन की वायलेशन हो, जैसे असम्बली डिज़ाल्व हुई KP के पंजाब, 90 दिन में इलेक्शन, आयन कहता है लेकिन किसी ने परवाह नहीं। फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ जाता है कि इलेक्शन कराएं, फिर उसके ऊपर अमल नहीं होता। फिर हाल ही में हमने देखा कि जो मखसूस मस्जिदों का था, सुप्रीम कोर्ट का फैसला था कि वो 2 PTI को मिला है, उसके ऊपर भी अमल नहीं हुआ। फिर जो फैसला बेहतर लगता है, तो जब हुकूमतें इक़्तिदार में होती हैं, इक़्तिदार में जो हुक्मरानी करते हैं लोग, वो खुद एग्जाम्पल बनाते हैं कि ताकि जो शहरी हैं वो भी क्या कि अदलिया या कोई भी आर्डर है उसकी जो है मुताबिकदारी करें। तो जब खुद ही हुकूमतें नहीं मनवाएंगी, ये तो अमल दरामद कराना होता है ना, कि अदालत के हुक्म के ऊपर अमल दरामद कराना हुकूमतों की जिम्मेदारी है कि भाई क्यों वायलेशन होती है। लेकिन बार बार सारी दुनिया देख रही है, उसकी कंटेम्प्ट फाइल करें, कुछ करें, लेकिन मेरे ख्याल से ऐसे निज़ाम फिर या तो कोई पॉलिसी बना दे, भाई मुल्क ऐसे ही चलना, कोई अदालत नहीं, कोई फैसला नहीं, किसी को नहीं सुने, तो इस तरह नहीं होता। आपने अगर मुल्क को आगे लाने तो इंसाफ, अदल, फिर जैसे भी आपका निज़ाम है दुनिया में 140 ममालिक में से 136वें नंबर के ऊपर तो वैसे ही हैं। तो मेरा ख्याल है अभी जैसे उनके आर्डरों की तहीन हो रही है या रोदा जा रहा है फोन के नीचे, तो मेरा ख्याल है कि ये नंबर जो 2-3 रह गए हैं वो भी मेरा ख्याल क्रॉस कराने के चक्कर में लोग पड़ लगे हुए हैं मेरा है इसके पीछे, कि ये 4 नंबर हमारे पीछे क्यों हैं, इससे भी आगे जाना चाहिए। तो मेरा ख्याल है कि कानून की, आइन की अमलदारी से जो है ना वो आगे बढ़ना है, वड़कों से या ऐसे। फिर मुझे बताएं कि क्या रात
یہ کہنا کہ رات 11 بجے یا بیٹھے ہوئے ہیں احتجاج کرنا چاہوں دوسری پارٹیاں احتجاج نہیں دیتے, دھرنے نہیں دیتے, بیٹھتے نہیں. تو 144 ہے نا جی, اس کی وجہ سے احتجاج. مسئلہ تو یہی ہے بھائی, 144 ہے تو وہ جو ملاقات کے لیے تو انہوں نے جانا ہے نا, کہ بھائی عدالت کا آرڈر موجود ہے. وہ ہمیں یاد ہے وہ جو طاہر القادری کا جو مراج القرآن تھا وہ وہاں بھی وہ چلے گئے, پولیس والے بھی جو بیریئر اٹھاؤ ہے, اور بیریئر کے پیچھے پھر کیا ہوا, 14 بندوں کا میٹر ہو جاتا ہے, 100 بندے کے قریب زخمی ہو جاتے. تو بعد میں پتہ چلتا ہے کہ وہ جو بیریئر تھا وہ بھی عدالت کے حکم سے لگا ہوا تھا. میرا خیال ہے کہ یہ حکمرانوں کا کام ہے, جو بھی حکمرانی کر رہے ہیں لوگ, کہ وہ عدلیہ کے آرڈروں کے اوپر پراپر عمل کرائیں تاکہ نظام آگے چلے. ویسے تو پتہ ہی نہیں چلے گا نا کس نے کرنا ہے کس نے نہیں کرنا. میڈم رانا ثناء اللہ صاحب نے تحریک انصاف کو مذاکرات کی دعوت دی ہے, آپ کیا کہیں گے اس میں؟ دیکھیں رانا ثناء اللہ صاحب ہمارے سینئر موسٹ لیڈرشپ ہیں, اور انہوں نے ہمیشہ کوشش کی ہے کہ پاکستان کے لیے بہتر طریقے سے کام کر سکیں, اور جس طرح بھی ریسنٹلی وہ سینیٹر بنے, اور ہماری ایک دلی خوشی کا اظہار بھی ہم لوگوں نے کیا. اور انہوں نے ایک پازیٹیو وے میں یہ میسج ضرور کیا ہے کہ مل کے حکومت چلتے ہیں, یا ہاتھ ملا کے چلیں, یا مذاکرات کریں. یہ ایک اچھا فیصلہ ان کا ہے, لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایک ایسی جماعت جو جس کا کوئی کردار نہیں رہا پاکستان کی ترقی کے لیے, پاکستان کے لیے کچھ سوچنے کے حوالے سے, کوئی ایسی بات نہیں تھی جس پہ ہم کہہ سکیں ہم سیٹسفائیڈ ہوں کہ کوئی پاکستان کی بہتری کے لیے. کیونکہ یہ لوگ وہ لوگ ہیں جو اپنے ذاتی مقاصد لے کے آئے, اپنی ذاتیات کو لے کے آئے. جب ان پہ ایلیگیشن لگے, جب ان پہ مقدمات بنے, تو آدھے تو بیمار ہو جاتے تھے اور کچھ باہر بھاگ گئے, اور ابھی تک وہ واپس پاکستان تک تو آئے کوئی نہیں. اور دوسری بات, ان کے جو لیڈران ہیں, کیا ان کے ساتھ ہاتھ ملایا جا سکتا ہے؟ ایک بحیثیت پاکستانی, ایک عام شہری, میں یہ سمجھتی ہوں کہ ان لوگوں کے ساتھ ہاتھ اسی صورت ملایا جا سکتا ہے تھا جب یہ پاکستان کے حق کے خیر خواہ ہوں, یہ پاکستان میں امن کے خیر خواہ ہوں, یہ پاکستان میں بہتری ترقی کے خیر خواہ ہوں. لیکن مجھے نہیں لگتا کہ یہ جو فسادی ٹولہ یہ پاکستان میں حق کے حوالے سے ان کے ساتھ ہاتھ ملایا جا سکتا ہے. لیکن رانا ثناء اللہ صاحب جو بہت بڑے پایہ تکمیل کے سیاستدان ہیں, وہ بہتر طور پہ سوچ کے انہوں نے یہ اپنا ایک سجیشن دیا ہے, کیونکہ وہ پازیٹیو وے میں سوچ رہے ہیں, اور ان کے حوالے سے پازیٹیو وے میں انرجی ضائع کرنا فضول ہے. تو ان کے حوالے سے سوچا نہیں جا سکتا کہ جو کچھ یہ کر رہے ہیں, جو ان کی بازیاں جو کر رہی ہیں, جو جا کے بھارت کے میڈیا کو جس طرح انٹرویوز دیے جا رہے ہیں, جس طرح ہماری پاک فوج کو کوٹ کیا, جس طرح یہ ایک مظلوم اپنے آپ کو ظاہر کر رہے ہیں, تو میں پوچھنا چاہتی ہوں کیا یہ ہمارے پاکستان کے پاک فوج کے خیر خواہ ہیں؟ کیا ان کے ساتھ ہاتھ ملایا جا سکتا ہے؟ کیا ان کے ساتھ مل کے حکومت چلائی جا سکتی ہے؟ اور میں نہیں سمجھتی کہ ان کے ساتھ مذاکرات ہونے چاہیے. بحیثیت پاکستانی عام شہری, میں اپنے آپ کو پولیٹیکل سے ہٹ کے میں عام شہری کے حوالے سے بات کروں, ان کے ساتھ ہاتھ ملانا فضول ہے. اس ٹائم پاکستان, پورا پاکستان اس وقت خوشحال ہو رہا ہے, ترقی کر رہا ہے, عالمی دنیا میں عزت کما رہا ہے, بہتری کی طرف جا رہا ہے, ترقی ہو رہی ہے, خوشحالی آ رہی ہے, آہستہ آہستہ ہر چیز اسٹیبل ہو رہی ہے. تو ان کے ساتھ ہاتھ ملائیں گے تو وہی چیزیں دوبارہ ریپیٹ ہوں گی. تو خدا رہا ان سے کوئی ہاتھ نہ ملائے. ماہلہ صاحب کیا کہیں گے اس پر, وہ ہاتھ ملانے والی بات پہ؟ مذاکرات کی دعوت بھی دی ہے رانا ثناء اللہ صاحب نے, اور میڈم کہہ رہی ان کے ساتھ تو ہاتھ ملانا نہیں چاہیے. دیکھیں بات پتہ کیا ہے, ایک تو ساری دنیا کو پتہ ہے, سارے عوام جانتے ہیں کہ یہ جو پاکستان ہے نا, یہ 25 کروڑ عوام کا نام پاکستان ہے. اور 25 کروڑ عوام جو جمہوری لوگ ہوتے ہیں نا, وہ دیکھتے ہیں کہ جمہور کس کے ساتھ ہے. جو جمہوریت ہے, جو اپنے حکمرانی کے لیے کس کو ووٹ کاسٹ کرتے ہیں, ٹولہ کہہ دینا, انتشاری کہہ دینا, یا تو عوام جو ہے نا, عوام کے پاس کا پیرامیٹر ہے, میرے پاس یا آپ کے پاس یا دوسروں کے پاس. کہ بھئی اگر کوئی کہتا ہے کہ بھئی ہمارے پیچھے وہاں ہے, تو وہاں تو ووٹ. یہ حالیہ الیکشن ابھی میں اپنا پوائنٹ دینا چاہتی ہوں کہ پنجاب کے الیکشن کی بات نہیں کری. چلے پنجاب میں تھوڑا سا ہوگا جی, ہماری حکومت تھی, لیکن جو کے پی کے کا الیکشن ہری پور کا تھا, وہ میرے خیال میں بہترین جواب ہے. ابھی ان کو اس طرح کی باتیں نہیں کرنی چاہیے. عوام نے جواب دے دیا بھائی, عوام نے جواب دے دیا. اس دفعہ یہ الیکشن نہیں تھا, یہ ریفرینڈم تھا, یہ الیکشن نہیں تھا. عوام نے جواب دے دیا, عوام نے انتشاری ٹولے کو ریجیکٹ کر دیا. ابھی بات یہ ہے کہ ابھی تو جو الیکشن کا نا, وہ بات ابھی جیسے وہ چند ماہ پہلے جو سندھ کے گورنر ہیں ٹیسوری صاحب, انہوں نے کیا کہا کہ ووٹ سوچ کے دینا, اگر نہیں دو گے تو پہلے دیا تھا, نکلا نہیں تو کیا. بات یہ ہے کہ ابھی تو وہ بات ہی ختم ہوگی. تو عوام و ناس جو ہے نا, بہت سمجھدار ہے,
وہ کسی کی باتوں میں نہیں آنے والے، نہ پی ٹی آئی کے، بالکل نہ نون لیگ کے، نہ پیپل پارٹی کے، نہ دوسرے. وہ سارے سمجھتے ہیں کہ کہاں سے کیسے کیسے جو ہے لوگ اقتدار میں آ رہے ہیں اور کون لانے والے ہیں. یہ سارا نظام جو ہے نا ابھی سمجھ چکے ہیں، ابھی سب کو پتا ہے. لینوں میں لگ کے ووٹ جدھر مرضی دو، جو مرضی. وہ خود کہہ رہے ہیں. مجھے بتائیں کہ گورنر پنجاب نے ابھی چند ماہ پہلے کہا کہ پورے پاکستان میں فارم 47 کی حکومت ہے. یہ ہمارے بیان نہیں ہے، یہ لوگوں کے اپنے بیان ہیں جو سیٹ اپ میں بیٹھے ہوئے ہیں. وہ جب وہ الیکشن ہوا نا جو 8 فروری 2024 کا، تو چند میرا خیال 1-2 ماہ کے بعد ہی وہ پیپل پارٹی اور ان کا آپس میں گلے شکوا تھا. وہ کہہ رہے تھے کہ یہ 90% جو ہے نا یہ سارے ایم کیو ایم والے جو ہے نا یہ فارم 47 والے ہیں. تو انہوں نے کہا اگر ہم 90 تو پورا ہی 100 ہو. تو پھر اپنے جو ہے نا ان کے اپنے لیڈران جو ہے نون لیگ کے، یہ ایک دوسرے کو مجھے کیوں نہیں جیتا، وہ اگر کو جیت گیا تو پتا چلا گیا ایلیگیشن. پھر کیا کیا یہاں باتیں ہوتی ہیں کہ اسمبلی کتنے میں بک جاتی ہے، سینیٹر کتنے میں بک جاتا ہے، پتہ نہیں. یہ سارے لیڈر تقریریں کرتے ہیں کہ بلوچستان کی اسمبلی کا اتنے میں سودا ہو گیا. ان چیزوں سے جب نکلنا ہی نہیں ہے، خرید و فروخت ہی کرنی ہے. جب سینیٹر وہ میرا وہ گیلانی تھا پیچھے، تو اس کا جو الیکشن تھا تو اس کے بچوں کی ویڈیو آڈیو اور پتہ نہیں کیا لین دین، تو کتنے میں ڈیل ہوتی ہے، کیا کیا ہوتا ہے. جب ان چیزوں سے بات اگر ایسے ہی کرنا ہے، کسی کو دبکا کے، کسی سے خرید کے، کسی کو بریانی مٹر پراٹھے ایسے جناب نظام چلا کے ووٹ لینے ہیں 1-4 دن کے لیے، تو میں اس کا فائدہ نہیں. میں میڈم سے پوچھتا، میڈم فیلڈ مارشل کی نئی تعیناتی کے بارے میں کیا کہیں گے؟ کیا ملک ترقی کی طرف گامزن ہوگا؟ نہیں، آپ کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ آپ کیسا محسوس کر رہی ہیں. تو فیلڈ مارشل وہی سید بات عاصم آگے منیر صاحب ہمارے وہ سپہ سالار ہیں جنہوں نے پاکستان کو عالمی، میں چاہتی ہوں کہ عالمی سطح پہ پاکستان کو ایک ہائی رینکنگ میں جو عزت دی ہے. دہشت گردی سے جو مقابلہ تھا پاک فوج کا، اس کا جو سر فخر سے ہمارا بلند کیا ہے، کیا آپ پرسنلی ایک عام شہری اس بات پہ فخر نہیں کرتے؟ بالکل کرتے. کیا آپ کو یہ فخر نہیں ہوتا کہ ہمارا وہ سپہ سالار جس نے پوری پاک فوج کو ہم لوگ سلوٹ پیش کرتے ہیں، جس طرح انہوں نے ایک مقابلہ ایسا تھا جو ہمارے لیے ایک ایسی سچویشن بن چکی تھی کہ ہماری بچوں کو، ہم لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہا تھا. اور ہماری جو یوتھ ہے، جو ہماری یوتھ ایک ٹریک سے اتر چکی تھی، جو کشمکش کا شکار تھی پاک فوج کے حوالے سے، جو بیانیہ پی ٹی آئی نے بنایا تھا، میرے خیال میں جو یوتھ ہے ہماری وہ سمجھ چکی ہے. ان کی نظر میں جو پاک فوج کی عزت اور تکریم بڑھی ہے، میرا دل یقین کرے بڑا سیٹسفائیڈ ہے. اور سپہ سالار سید عاصم منیر صاحب کو میں دلی طور پہ خراج تحسین پیش کرتی ہوں کہ ان کا رائٹ بنتا تھا، ان کا حق بنتا تھا ان کو یہ ڈیزگنیشن ملے، کیونکہ ایسا لیڈر ہی پاکستان کو آگے لے کے جا سکتا ہے عالمی دنیا میں. سعودی عرب میں جب عمرہ کر رہی تھی، جب میں ادھر موجود تھی، اور یقین کریں جب روڈ پہ، جب بڑی بڑی عمارات میں جب ہمارے آرمی چیف کی تصویر آویزاں تھی، تو میں یقین کریں جو میری آنکھوں میں آنسو تھے، جو سچویشن تھی، ہمیں جو فیلنگ آ رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی زمانوں کے بعد ہمیں جو عزت، جو احترام دیا ہے، میں جتنا اللہ کا شکر ادا کروں وہ کم ہے. تو یہ بہت بڑی خوشخبری بھی ہے، بڑا خوشائن بھی ہے. اور انشاءاللہ امید ہے پاکستان کی جو ترقی ہے، عزت ہے، احترام ہے، جو خوشحالی ہے، وہ ترقی کے راستے اب کھل رہے ہیں، بہتری آ رہی ہے. پاکستان کا بچہ محفوظ ہے. اور پاکستان کی عوام نے پاک فوج کے حق میں نعرہ لگا دیا. پاک فوج نے دشمن کے گھر میں گھس کے جو رافیل طیارے مار گرائے، اس سے ہمارا دل بڑا سیٹسفائیڈ ہے، بڑا مطمئن ہے، ہم بڑے خوش ہیں. مولانا صاحب، ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب کی پریس کانفرنس پر آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ ڈی جی آئی ایس پی آر کی جو پریس کانفرنس ہے، وہ پہلا دن تھا سی ڈی ایف اور ملٹری چیف کی اپائنٹمنٹ کا جو نوٹیفکیشن ہوگا اس دن. تو وہ عام تو ایکسپیکٹ یہ کر رہے تھے کہ جب کسی بھی انسان کو کوئی بڑی عزت ملتی ہے، بڑا عہدہ ملتا ہے، بڑا مرتبہ ملتا ہے، ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں، تو ایک وہ پورا لائن آف ایکشن دیتے کہ بھئی پچھلے جو حالات ہیں ان کو ڈریس کرتے کہ معلق جو ہے معاشی طور پہ کہاں کھڑا ہے اور اس کو آگے کیسے لے کے جانا ہے. دہشت گردی کے جو مسائل ہیں اس کو کیسے ہم نے نمٹنا ہے. پھر جو بھارت ہمارا مکار دشمن ہے، جس کا بہت بڑا قرض ہمارے کندھوں پہ موجود ہے 1971 والا، جو پاکستان 2 لاکھ اور اسی ندر بودی نے وہاں اعتراف جرم کیا کہ ہاں مکتی بانی ہم نے بنائی تھی، ہم نے پاکستان کی 2 ٹکڑی، وہ قرض اس سے اتارنا ہے. پھر مقبوضہ کشمیر کو آزاد کرانا ہے. پھر سندھ وعدہ جو سسپینڈ معطل کر چکا ہے اس کو ریسٹوریشن اس کی کروانی ہے. بڑے کام ہیں. پھر انٹرنیشنلی جو مسائل ہیں بالخصوص فلسطین کے حوالے سے، جو اسرائیل
جو قتل و غارت کر رہا ہے اس کو جو ہے نا اس پیراہے میں کچھ باتیں کرنی ضروری تھی، پھر آگے جو ہے نظام بہتر کرتے، کیونکہ پاکستان فوج جو ہے نا وہ کسی ایک بندے کی نہیں، وہ پورے پاکستان کی فوج، اور ان کو یہ یعنی کہ کسی پارٹی کے متعلق کوئی بھی ہو، میرا خیال ہے کہ یہ باتیں سیاست تو ہوتی رہتی ہے، کوئی آتا ہے کوئی جاتا ہے کوئی چلتا رہتا ہے، یہ نظام ہے اور پاکستان میں ایسے ہی چلتے رہتا رہا، وہ آگے بھی ایسے ہی چلتا رہنا، لیکن پاک فوج کی جو رسپیکٹ اور بالخصوص یہ بار کا حق کے بعد آپریشن بنیان مرسوز کے بعد جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پوری دنیا میں پاکستان کے عوام میں جو عزت کمائی ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں، اور اس سے پہلے بھی جو عوام الناس تھی نا، عوام الناس پاکستان ملٹری سے پیار کرتی ہے۔ بے شک اگر یہ کوئی بندہ سمجھتا ہے کہ پوری دنیا کو پتہ ہے، ہم بھی سمجھتے ہیں، ابھی دوسرے ادارے ہیں ان سے پیار نہیں کرتے، ان سے ڈرتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ تو ڈر جو ہے نا، ڈر اور پیار میں فرق ہے، تو ہماری یہی دعا بھی ہے اور کوشش بھی یہی ہے کہ لوگ اسی طریقے سے پیار کریں اور آگے پیار کے رویج میں پیار ملے۔ پریس کانفرنس کے بعد آپ پی ٹی آئی کو کوئی میسج دینا چاہیں گے؟ نہیں، دیکھو پی ٹی آئی جو اقتدار میں ہوتا ہے نا، جن کے پاس طاقت ہوتی ہے، جو ذمہ داری ان کے اوپر ہوتی ہے، کول ڈاؤن، جو حکومتیں ہوتی ہیں، جو برسر اقتدار لوگ ہوتے ہیں، حکومت جو ہے نا، حکومت رسا کشی کو کم کرے، تاکہ جب رسا کشی رہے گی تو ڈیولپمنٹ وہ سلو ہو جاتے ہیں نظام سارے۔ بالکل۔ کبھی آپ دیکھیں نا مریض کے میں کیا ہوا، یہ سارے معاملات حکومت کی جو کارکردگی ہے نا، وہ ایک کوئی ایسا کام ہو جاتا ہے کہ کارکردگی پھر دب جاتی ہے، اور وہ جو سامنے ہے وہ سامنے رہتا ہے، وہ اس کا جو ہے نا انٹرنیشنلی بھی اور پورے ملک کے عوام کے دلوں میں بھی پھر لوگ اس چیز کو نہیں دیکھتے۔ میرا کہ حکومت کی اور اعلیٰ منصبوں کے اوپر جو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں ان کی جو ذمہ داری ہونی چاہیے کہ اپوزیشن تو چلو آپ احتجاج تو کرتے ہیں، سارے کرتے ہیں، اس سے پہلے نہیں کرتی تھی جو بھی، لیکن حکومت یعنی کیا پی ٹی اے کے دور میں احتجاج نہیں ہوتے تھے؟ کہاں سے چلتے تھے؟ یہاں آ جاتے تھے آرام سے، کوئی لاہور سے آ رہا ہے، کوئی کراچی سے آ رہا ہے، کوئی کے پی کے سے آ رہا ہے، کوئی کہاں سے آ رہا ہے، تو روکنا یا ان کو ایک شکل دینے کہ بھائی ان کو روک ہی لو، بھائی پاکستان نہیں ہے، پاکستان سب کا ہے، کسی ایک کا نہیں، کہ اگر ہم کہیں کہ بھائی ان سے بات ہی نہیں کرنی، نہ، یہ کیوں نہیں کرنی؟ اگر کسی میں غلطیاں کوتاہیاں تو وہ سارا ادارے اپنا میٹر کرتے رہتے ہیں۔ میں نے بتایا کہ یہ سارے الزامات پہلی پریویس جو ہے نا وہ ہمارا ٹنیور گزرا ہے تو ان میں انہی لوگوں کے اوپر بھی تھے، لیکن کیا ہوا کہ حالات کروٹ بدلتی ہے تو وہ ادھر کا ادھر ہو جاتا ہے، لیکن ایسے نظام کیا ہے، ملک کو نقصان پہنچتا ہے۔ انٹرنیشنل طاقتیں آج کیا کہ ہم ڈکٹیشن پہ چل رہے ہیں، کس پہ چل رہے ہیں؟ ڈکٹیشن پہ کون چلتا ہے کہ جب معاشی طور پہ آپ کمزور ہوتے ہیں۔ مجھے یاد ہے کہ جب یہ پی ڈی ایم گورنمنٹ تھی تو یہی پرائم منسٹر تھے شہباز شریف، تو وہ ایک جلسے میں یہ کہہ رہے تھے کہ ہمارا دل ہے، تقریب میں میرا خیال انہوں نے ہمارا دل ہے کہ ہم سبسڈی دیں، لیکن آئی ایم ایف نے ہمیں روک دیا۔ مجھے بتائیں کہ ملک کا وزیر اعظم کوئی بھی ہو، اگر اس کی جگہ ہوتا دوسروں میں بھی ایسے ہی ہوا، ایسا نہیں کہ یہ ہے کہ ان کی بائنڈنگ ہے کہ بھائی آپ یہ کریں، کیونکہ قرض ہی اتنا چڑھ گیا۔ تو جب مقروض ملک ہوتا ہے تو اس کا سیاسی، معاشی، آئینی، انتظامی کنٹرول انٹرنیشنل قوتوں کے پاس چلا جاتا ہے تھرو آئی ایم ایف۔ آئی ایم ایف قرضہ دیتا ہے، پھر ورلڈ بینک بھی دیتا ہے، ایشین بینک بھی دیتا ہے، سعودیہ بھی دیتا ہے، قطر دبئی بھی دیتا ہے۔ اگر آئی ایم ایف آپ کو نہیں دیتا ہے نا تو وہ سارے کہتے ہیں نہیں سوری۔ تو میرا خیال ہے کہ ابھی ہم نے اس چیز سے نکلنا ہے کہ اس کا حل کیا ہے۔ جب ملک معاشی طور پہ مضبوط ہو جائے گا، وہ جہے گھر غربت ہوں نا وہ جھگڑا بھی اتنے ہوں، وہ جہاں ہوتے بالکل خوشی خوشی کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ پنجاب میں سی سی ڈی آنے کے بعد کرائم کنٹرول ہوا؟ میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو انصاف جو تقاضا تھا، سالہ سال جائیداد پہ قابض رشتہ دار جو قبضہ مافیا تھی، سالہ سال ان فیصلوں کا انتظار کرتے ہوئے کچھ لوگ دنیا سے چلے جاتے تھے، کچھ لوگ عدالتوں کی فیسیں، وکیلوں کی فیسیں دیتے انتظار کرتے کہ انصاف مہیا ہو۔ میرے خیال میں سی سی ڈی کے آنے کی وجہ سے جرائم کافی کنٹرول ہوا۔ ابھی جیلم کی جو صورتحال ہے، آپ کو یاد ہوگا کہ جیلم ہٹ لسٹ پہ ہوتا تھا کرائم کے حوالے سے، لیکن زیرو کرائم ہو چکا ہے وہاں پہ۔ اور میں اس پہ بڑا ایک خوشی کا اظہار بھی کرتی ہوں کہ سی سی ڈی فوری انصاف مہیا کرنے کا ایک ایسا ادارہ ہے جس میں لوگ بڑا سیٹسفائیڈ ہیں، اور وہ کرمنل جو سالہ سال ڈھال بنا کے قانون کو، اداروں کو
اپنے آپ کو بچاتے آئے، لیکن ایک ایسا ادارہ جس نے پورا ایک انسان کا اسٹرکچر، پوری بیک گراؤنڈ جو ہسٹری ہے وہ ریکارڈ نکال کے سرچنگ کی، اور اب انصاف فوری مل رہا ہے. اور جو ابھی ریسنٹلی کچھ ایسے واقعات تھے ہراسمنٹ لے کے بچوں کے حوالے سے جو چیزیں ہیں، میں یہ سمجھتی ہوں کہ CCD اپنا کام بڑا دیانتداری، بڑا ایمانداری سے کر رہی ہے. اگرچہ بہت سارے لوگ اس پہ کچھ کرٹیسائز بھی کر رہے ہیں، کچھ ہمیں بڑا ایک ریالٹی بڑی بنا چڑھا کے بڑی بتانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن CM پنجاب کا یہ جو CCD کا انیشیٹو ہے یہ بہت بڑا اقدام ہے پنجاب کی عوام کو بہترین ریلیف، انصاف مہیا کرنے کے حوالے سے. اگر اسی طرح کام کرتا رہا تو میرا خیال میں پنجاب میں انشاءاللہ آنے والے دور میں کرائم پراپر طور پہ ختم ہو جائے گا. تو میڈم یہ پنجاب کے جتنے ادارے ہیں ان کو چیک اینڈ بیلنس کے لیے ان کے اوپر کوئی پنجاب حکومت نے کوئی کمیٹی بھی بنوائی؟ دیکھیں CM پنجاب مریم نواز شریف صاحبہ نے بہت ساری بیشتر ایسی کمیٹیاں بنائی جس میں خود اس کو مانیٹر کرتی ہیں، خود لک آفٹر کرتی ہیں، اور ایک چیز کی خود رپورٹ لیتی ہیں، اور ان کی ڈیلی وائز زوم پہ اگر آفس نہ جائیں تو زوم پہ میٹنگز ہوتی ہیں سب کے ساتھ، ایک چیز کو مانیٹر کرتی ہیں. اور میں اس کے چشمدید گواہ خود ہوں. CM پنجاب صاحبہ جس طرح ذمہ داری کے ساتھ، احساس ذمہ داری کے ساتھ ایک بہن کی صورت، ایک ماں کی صورت، ایک بیٹی کی صورت پنجاب کی خدمت کرنے میں، پنجاب کو بہترین ڈیلیور کرنے میں جس طرح وہ کام کر رہی ہیں، میں سمجھتی ہوں کہ ایک مثال قائم ہو رہی ہے پنجاب کی ہسٹری میں. ہر ادارے کو لے کے وہ ایک چیز کی پوری رپورٹ اور ہر چیز کو فائنلائز کرنا، ہر چیز پہ رپورٹ لینا، پھر اس پہ ایکشن لینا، یہ CM پنجاب مریم نواز شریف صاحبہ کے بہترین اقدامات میں سے ہیں. اور پوری کیبنٹ کو، ایون کہ ایک پارلیمنٹری جتنے ممبرز ہیں سب کو آن بورڈ لینا، ایک ایک چیز بندے کو ذمہ داری دینا، یہ ان کے خوشائند اقدامات ہیں. میڈم ہم جاتے جاتے نا انڈیا کے لیے ایک میسج دیتے ہیں، وہ آج آپ دیں گے؟ میں یہ آپ نے انڈیا کو میسج دینے کے حوالے سے بات کی کہ انڈیا کو یہ میرا میسج ہے کہ جیسا تمہارے گھر میں گھس کے جو دھول چٹائی ہے، جب بھی ہمارے اوپر میلی آنکھ سے دیکھو گے اس سے بدتر حال کریں گے. ہماری پاک افواج وہ سیسا پلائی دیوار ہے جس کو کوئی گرانے کا سوچے بھی مت. بہت شکریہ میڈم، آپ کا بہت شکریہ. مانلہ صاحب آپ کا بہت شکریہ. ناظرین یہ تھا آج کا اختلاف. انشاءاللہ بشرط زندگی آپ سے ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں. تب تک کے لیے اپنے میزبان کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.